अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दरपर्दा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और सिफारती रस्सा कशी एक मरतबा फिर इंतहाई फैसला कुन और ख़तरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ अमन मुआहिदे और डील के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब खित्ते में जंग के बादल फिर से गहरे हो रहे हैं। इसराइली फौज की जानिब से लबनान सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान के साथ कई मामलात पर इत्तफाक हो चुका है और कल कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। ट्रंप के मुताबिक मुआहिदे के तहत ईरान का न्यूक्लियर मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। बसूरत दीगर उन्होंने ताकत के इस्तेमाल और जंगबंदी में तोसी ना करने की खुली धमकी दी है। ताहम तेहरान से आने वाला रद्द अमल अमरीकी दावों के बिल्कुल बरक्स है। ईरानी क़यादत ने अमरीकी सदर के बयानात को सरीहन गलत करार दिया है। ईरानी स्पीकर और वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि अफज़ूदा यूरेनियम ईरान के लिए मुक़द्दस है और इसे किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस ज़बानी जंग का असर अब अमली तौर पर समंदरों में भी नजर आ रहा है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुबैना नाकाबंदी के जवाब में ईरान ने दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नए नुकसानात पहुंचाने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब ने भी वाज़े किया है कि जब तक इनके जहाज़ों पर पाबंदियां ख़त्म नहीं होती आबनाए हुर्मुज़ उनके सख्त कंट्रोल में रहेगी। बरतानवी और दीगर ज़राए के मुताबिक इसी इलाके में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर हमलों की तलात भी मौसूल हुई हैं। इन जंगी हालात के बीच एक सिफारती उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही थी कि शायद पीर के रोज़ पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हो। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब और साथ ही हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मुनीर साहब, अमरीकी सदर के दावों और उसके बाद ईरान की जानिब से जो साफ इनकार सामने आया, वाज़े तजाद है दोनों सूरत हाल में। अब आपके ख्याल में बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के लिहाज से ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या मामलात किसी बड़ी पेशरफ की तरफ जा रहे हैं या मजीद खराब होने की तरफ जा रहे हैं? जी, कल तक तो यही नजर आ रहा था कि मुज़ाकरात सही रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ मुआहदा होने के इम्कान नजर आ रहे थे। पर दो तीन चीज़ें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। पहली चीज़ तो ट्रंप साहब ने वो कहना कि हमारा ब्लॉकेड जारी रहेगा ईरान के खिलाफ, वो मेरे ख्याल में नाम मुनासिब था। दूसरा, इजराइल ने जो सीज फायर माना है उसकी खिलाफ वर्जी आज हुई है। और तीसरा जो ट्वीट्स कुछ किए हैं ट्रंप साहब ने कि ईरान का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उस पर हम कब्जा कर लेंगे, हम ले लेंगे, वो भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। अगर ये सच भी है तो इस वक्त ये कहना बड़ा इन्हें उसके मुश्किलात बढ़ाने की इसमें इम्कान है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ज़रा माहौल बिगड़ गया है और इसको वापस यानी रास्ते पे ले आने के लिए कोशिशें सब ने करनी होंगी और इजराइल को रोकना होगा, सीज फायर से अमेरिका को मनवाना होगा कि ये जो ब्लॉकेड है इसको हटाएं और फिर ईरान को वापस हॉर्मुज़ के खोलने पे राज़मंदी हमने करनी है और फिर जो मुआहदे के लिए दूसरा दौर जो कन्वीन करना चाहते हैं उस दौर को मेरे ख्याल में जितनी जल्दी कर सकें और इसको मुआहदा करवा लें तो अच्छा है। पर हमने ये कोशिश होना होगा कि मुआहदा सचमुच मुआहदा है, ऐसा ना हो कि चीज़ें मानकर फिर जाकर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए जिस तरह से पहले 2 मरतबा हुई है ईरान के खिलाफ। जी जी, ठीक। अच्छा एजाज साहब, क्या ईरान की तरफ से एक मरतबा फिर से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? ये इतना आसान होगा जबकि अमरीकी नेवी भी खित्ते में मौजूद है? ईरान के पास क्या इतनी बहरी या फ़ज़ाई ताकत या सलाहियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को फिर से ब्लॉक कर सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जब भी कहीं सीज फायर होता है उसमें जो स्ट्रेटजिक लेवल पे डिसीजंस होते हैं बाज़ औक़ात ऑपरेशनल या टेक्टिकल लेवल पे
اس کی وائلیشنز ہو جاتی ہیں. میں اس وقت جو سچویشن ہے، اگرچہ ایران کی طرف سے جو یہ رسپانس ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ امریکہ اس کو جس طرح ہینڈل کر رہا ہے، یعنی اس کی جو ہینڈلنگ ہے نا وہ بڑی ایریٹک ہے. اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو ایران کی لیڈرشپ، ان کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یا ٹیئرز ہیں، لیکن وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے جو ہے آپس میں انٹیگریٹڈ لگتے ہیں. یعنی اگر پاسداران کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے یا پریزیڈنٹ کی طرف سے آتی ہے، کسی کی بھی جو کہی ہوئی یا لکھی ہوئی بات جو ہے وہ ان سنک ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتی. لیکن امریکہ کے کیس میں وائٹ ہاؤس یا وائس پریزیڈنٹ اور یا ان کے نمائندے وہ بھی بسا اوقات سیم ٹاپک کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو انسٹیبل یا انپریڈکٹیبل ہے نا بیہیویئر، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ اور ان کا وے آف ہینڈلنگ جو ہے ایشوز ہے کہ وہ ایک ہی سیشن میں، ایک ہی سانس میں، میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف وائبس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. تو دنیا کے لیے یہ سمجھنا اور اس پہ یقین کرنا وہ ایک چیلنج ہے. لیکن ابھی بہرحال پھر بھی ہمیں پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ تو بالکل ایک دوسرے کو یعنی قابل قبول ہی نہیں تھی چیزیں، کہ 15 نکات امریکہ نے دیے جو جوابی ایران کے 10 نکات. تو جب پہلا راؤنڈ کے لیے یہ ایگری کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ پہلے سے ہی ان پرنسپل ایگریمنٹس ہو گیا افریقین کا. تو اس کے بعد کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوئی، اور پھر جو میجر ایشوز ہیں اس کے اوپر بات آ کے رک گئی تھی. اور میجر ایشوز میں سے بھی جو آبنائے ہرمز کا ایشو ہے، یہ اصل میں تو اس جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی. یہ تو جنگ کے دوران ایک سینٹر آف گریوٹی کے طور پہ ایمرج ہوا، اور اب وہ بھی ایک میجر ایشو بن گیا ہے. ادروائز میجر ایشو ایک ہی ہے، وہ ایرانین نیوکلیئرائزیشن یا یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے، جو ایران جس کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتا ہے، اور وہ اس کے اوپر بالکل ان کمپرومائزنگ ہے. اور اس میں ان کے سٹانس میں مجھے جو سختی یا انفلیکسیبلٹی نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے ہے، ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جنگ میں وہ جیتے ہوئے ہیں، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد وہ اپنے جو ریڈ لائنز کو وائلیٹ کرنے کی اجازت دینے پہ آمادہ نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون کتنی ایک دوسرے کو سپیس دیتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک انڈیورنگ پیس دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہے اور خطے کے لیے بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے. تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ابھی تھوڑا سا، آج دوپہر تک تو نہیں، لیکن آج جو پاکستانی ٹائم کے مطابق جو سیکنڈ ہاف آف دی ڈے اور پھر اب شام کو، یہ تھوڑا سا اس پہ ایک ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے اس کی ٹائم لائنز کہ یہ مذاکرات کب شروع ہوں گے. لیکن ابھی تک کوئی فائنل، یہ اب سب کی نظریں بھی اس چیز پر ہیں کہ اب یہ مذاکرات کب شروع ہوں گے، کیونکہ کل رات سے لے کر آج کے دن تک جس طرح وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے اور جس طرح ایران کی طرف سے بھی پھر آگے سے رد عمل آیا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات ہوتے ہوتے شاید پھر ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں. منیر صاحب، اس تمام تر معاملے میں پاکستان کی سفارت کاری بہت بھرپور رہی ہے، اور پاکستان نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ معاملات حل کی طرف جائیں مزید خراب ہونے کے بجائے. لیکن اب جب پھر سے بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر سے امریکہ کی طرف سے جو ایران کی بندرگاہیں ہیں ان کو بلاک کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے اب یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے؟ جی دیکھیے، میڈیٹر کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا نازک سا ہوتا ہے. اس میں ہم نے ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز آپس میں کوئی معاہدے پہ آ جائیں، کوئی اگری کمپرومائزز وہ خود ہی کر لیں آپس میں تو اچھا رہتا. پر کبھی کبھار جب باتیں پھنس جاتی ہیں
پھر میڈیٹر کس حد تک پیش کر سکتا ہے کہ کمپرومائز سولوشنز کیا ہو سکتی ہیں. تو ہم نے میرے خیال میں دونوں لیولز پہ ہماری میڈیشن ایفرٹ رہی ہے، یعنی کہ میسیجز ایکسچینج کرنا، پوزیشنز کو ایکسچینج کروانا، اور یہ بھی کوشش کہ جہاں مشکلات ہوں کچھ ہماری آئیڈیاز پیش کرنا کہ اس طریقے سے اس کو کنسیلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے سب کچھ یہ ادا کیا ہے اپنا. پر ایک وقت آ جاتا ہے جب دونوں پارٹیز اگر نہیں مانتی ہیں کچھ چیزوں پر، یا ان کی جو بڑی اسٹریٹجک نیریٹو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جی جی ان کی آبجیکٹیوز کے انٹینشنز پہ کچھ شک ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے میڈیٹر کو کہ پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ اپنے آپ پر ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوا یا اگر ہو گیا اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا جو وزن ہے جی وہ ہمارے نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہم نے کیئرفل رہنا ہوگا. میڈیٹرز کو ہر وقت ایک فریجائل رول ہوتا ہے اور بڑی طریقے سے ہم نے اس کو چلانا ہوگا. صحیح. اچھا اعجاز صاحب، یہ جنگ شروع ہوئی تھی رجیم چینج سے لے کر، اس کے بعد مختلف بیانات بدلتے رہے اور اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے. اور ابھی بھی جو خبر آئی تھی کہ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کے مطابق کچھ 2 جہاز، شاید بحری جہاز وہاں سے گزرے جن کو پاسداران انقلاب کی جو فورسز وہاں پر اب تعینات ہیں انہوں نے ان پہ فائرنگ بھی کی ہے. اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ غالباً انڈیا کے جہاز تھے جس پر انڈیا کی جانب سے پروٹیسٹ بھی کیا گیا ہے. تو اب ہم اس کو کیا سمجھیں کہ کیا باقاعدہ وہاں پر ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یا یہ صرف ایک وارننگ تھی؟ میرے خیال میں یہ وارننگ ہی اس کو سمجھنا چاہیے، جس میں جو اپنا آپ ایزرٹ کرنے کی ایک کوشش کیا ہے کہ یعنی ہم لوگ بالکل جو ہے مذاکرات تو پہ آمادہ تو ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی جنگ تھی، بڑی انٹینس جنگ تھی. اس میں اگرچہ صرف 3 ملک ڈائریکٹلی لڑ رہے تھے لیکن خطے کے دوسرے بہت سارے ملک آلموسٹ اس جنگ میں فریق بنے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ملکوں پہ امریکن انٹرسٹ پہ، امریکن انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہو رہے تھے. تو یہ ایک یعنی اگر اکیڈیمکلی ہم ورلڈ وار کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہی ہے نا کہ ملٹیپل نیشنز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی وہ چیز تھی. وہ اگرچہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے ٹیمپریچر کنٹرول رہے اور پاکستان نے اسرائیل کے اس منصوبے کو جو ہے وہ ختم کیا، کہ کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی اسرائیل کی کہ کسی طرح سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو پرٹیکولرلی دونوں ملکوں کو ایران کے خلاف جنگ میں امبرائل کیا جائے، جی، تاکہ یہ ملک آپس میں ایک دوسرے کی تباہی کرے. لیکن اور وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی زمین پہ اٹیک ہوئے ہیں تو یو شوڈ کنسیڈر اٹ ایز این اٹیک آن یور سوورینٹی. لیکن پاکستان نے وہ اپنی کوششوں سے وہ ٹیمپریچرز رکھے. لیکن پاکستان کی ابھی امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے کہ میڈیٹر کا رول کتنا فرجائل ہے. پاکستان کا رول تو بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان کے اس جنگ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تمام فریقین سے ماں سوائے اسرائیل کے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہم ریاست تسلیم نہیں کرتے، باقی سب کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. اور اس میں سے اور اگر آپ کے دوست آپس میں لڑ رہے ہوں یا ان کے انٹرسٹ میں کانفلکٹ ہو تو پھر اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اسی لیے پاکستان نے بڑے محتاط طریقے سے یہ اس چیز کو مینیج کیا، اور کسی بھی بے احتیاطی سے پاکستان بالکل ایک فریق بن سکتا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک
ایک ڈومسڈے سیناریو کہ اگر اسرائیل کے مجبور کرنے پہ یا امپلسیو ہو کے سعودی عربیہ اس جنگ میں کود پڑتا تو پاکستان کا تو ان کے ساتھ بڑا ریسنٹ معاہدہ ہے بالکل. پھر کس طرح پاکستان ایران اور سعودیہ کے درمیان اپنے تعلقات کا بیلنس کا جو ایکولیبریم ہے اس کو کیسے لے کے آگے بڑھتا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن میں یہ کہنے کے ساتھ اگرچہ آپ کے پروگرام کا یہ فارمیٹ نہیں ہے میں ایک سوال آپ کی اجازت سے بڑے احترام سے ایمبیسڈر صاحب سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک موقع ملا ہے مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ان سے. انہوں نے فرمایا کہ میڈیٹر جو ہیں اگر ایک جگہ پہ کوئی ایسا بلاکیڈ ہو رہا ہے مذاکرات میں تو اس سٹیج پہ بہتر ہے کہ جو میڈیشن کرنے والا ملک ہو وہ وہاں سے وڈرا کر جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات ہیں ہمارا ایک بڑا پچھلے سال مئی کے بعد ایک بڑا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اور جس کی ظاہر ہے ہمیں ضرورت بھی ہے اپنی اکنامک ریکوری کے لیے اور بہت سارے اور اسٹریٹجک اس کے اینگلز ہیں. تو ہم شاید وہ انہوں نے جو کہا کہ میڈیٹر کو وڈرا کر جانا چاہیے تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یعنی ہم نہ ایران کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر ایٹ یور اون یا شاید ایران کو تو ہم کہہ لیں لیکن امریکہ کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں کنٹرول جو ہے نا ہماری جتنی بھی ہمارے ہنی مون جن شادیوں کے نتیجے ہوئے ہیں پچھلے 4 بار میں کہوں گا اس میں جو رائٹ ٹو ڈائیورس ہے نا وہ ہمیشہ امریکہ کے پاس رہا ہے. پاکستان نے نہ کبھی اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوا اور نہ اس میں سے وڈرا کر سکتا ہے. تو یہ اس چیز کو اب پاکستان کیسے مینیج کرے اگر ایمبیسڈر صاحب کچھ رہنمائی کریں تو میرا خیال ہے میرے لیے بھی اور آپ کے منیر صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں اعجاز صاحب آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں. جی 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 نہیں شکریہ اعجاز صاحب بہت اہم اور اچھا سوال ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیٹر کا رول ہوتا ہے کہ جی پہلے تو میسیجز ایکسچینج ہوتی ہیں پوزیشنز ایکسچینج ہوتی ہیں اگر ان کے پارٹیز کے درمیان اگریمنٹ ہو جاتی تو سب میں بہتر. پر کوائٹ آفن وہ آپس میں ان کی پوزیشن بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر میڈیٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کوئی کمپرومائز سلوشن دے کوئی ٹو ریکنسائل پوزیشن. تو وہ پھر ہم نے تو کیا ہے اس میں جیسے آپ نے کہا بہت اہم جو ہم نے حاصل کیا وہ سعودی عرب کو اس جنگ سے پایا وہ بہت اہم اچیومنٹ ہے ہمارا. جو سیز فائر کروایا اس میں بھی ہمارا ہاتھ تھا کہ جی کس طرح سے ریکنسائل کیے دونوں پوزیشنز کو اور سیز فائر کروایا. پر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میڈیٹری پوزیشنز تو جاری ہیں اور ہم نے بہت ساری چیزوں پہ فیصلے کروائے ہیں یا کروانے کے امکان اچھے نظر آ رہے تھے. پر اب پارٹیز میں وہ بالکل یعنی کہ جب وہ ایک چیز پہ مان کر اور پھر دوسری چیز کہیں پبلکلی تو پھر میڈیٹر کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے. اگر نیوکلیئر کے اوپر اگر ہم نے ایرانیوں کو منوایا ہے کہ جی آپ انریچمنٹ روک لیں کس عرصے تک روک لیں اگر اس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے پھر ٹرمپ صاحب نے کہنا کہ ہم ان کا جو نیوکلیئر مٹیریل وہ تو ہم چھین لیں گے. وہ میرے خیال میں بالکل ناجائز تھا کیونکہ وہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے تحت بھی نہیں ہے. وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ امریکہ کو وہ مٹیریل دے دیں. تو یہ کہنا پھر جو میڈیٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے جو اگر ہم نے معاہدہ میں ہم نے حصہ لیا ہے اور کچھ کنسیلیٹری پوزیشن پیش کی ہے اگر وہ اگریمنٹ ایرانیوں نے کر لیا اور پھر اس کے بعد میں مختلف قسم کی پوزیشن آئے تو
پھر میڈیٹر کی پوزیشن بڑی نازک ہو جاتی ہے. یہ میں ایک جنرک بات کر رہا ہوں, ناٹ اونلی اباؤٹ دس نیگوسیشن. تو اس یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیشن اس صورتحال میں بہت نازک ہو جاتی ہے. لیکن منیر صاحب, اس صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ معاہدہ جلدی جلدی ہو جائے. تو جو اتنی 47-48 سال کی دشمنی ہے وہ کیا چند دنوں میں ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ختم نہیں بھی ہوتی ہے تو معاملات کیا اتنی آسانی سے حل ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں, معاہدہ جو کچھ اس طرح کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے, کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں, بہت اہم مسئلے ہیں, اور جو اختلاف ہے وہ بہت گڑا ہوا اختلاف ہے. تو اسی لیے ہم نے پہلا قدم تو سیز فائر کروایا, اور اس سیز فائر میں جو اہم چیز ہم نے کروائی وہ ہرمز کو کھولنے کی اجازت جو ایرانیوں نے مان لیا تھا. جی پر اس کے بعد میں پھر لیبنان کا قصہ اسرائیل نے شروع کر دیا, اس کی وجہ سے وہ مکر گئے پھر ہرمز کو کھولنے سے. پھر ہم نے بعد میں ٹرمپ صاحب کے ذریعے پریشر دلوایا نیتنیاہو کو, نیتنیاہو رک گیا, سیز فائر کی مان لی, تو پھر ایرانیوں نے کہا ہم نے کھول دیا. اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہم نے اپنا بلاکیڈ جو ہے وہ تو جاری رہے گا ایران کے خلاف, انہوں نے بند کر دیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیشن جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک کوڈ ہوتا ہے, اور وہ کوڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی مسئلوں پر کنسیلیشن کر لی تو پھر اس کے اختلاف میں آپ نہ جائیں پبلکلی, اور دوسری پارٹی کو ذلیل نہ کریں اگر آپ نے کنسیلیشن کر لی ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ ان کی اندرونی مشکلات کی وجہ سے ٹرمپ صاحب اس قسم کی ٹویٹس وغیرہ یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے, ڈائیورس کی میں نہیں بات کرتا ہوں, بٹ ڈائیورس سے پہلے یعنی کہ اچھی ریلیشن شپ کے لیے کچھ سمجھوتا بھی ہونا چاہیے, کچھ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور اگر ہم چیز ٹرسٹ سے کر رہے ہیں اور ہمارا ٹرسٹ پھر بیٹرے ہوتا ہے, دیٹ از گڈ فار دا ریلیشن شپ. یہ میرا کہنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اجاز صاحب, ایک طرف بار بار ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایک طرف معاہدے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ خدشہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار خود ساختہ ایران کے وعدوں کا بیانیہ گھڑ رہے ہیں, وہ شاید ایک نئی جنگ شروع کرنے کے حوالے سے تیاری ہے, ایک فوجی حملے کا یا کہہ سکتے ہیں کہ جواز بنا رہے ہیں. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اگر اپنی جو افزودہ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کرتا تو وہ سخت طریقے سے حاصل کریں گے. پہلے تو کیا افزودہ یورینیم اتنے آرام سے وہ حاصل کر سکتے ہیں, ایران سے نکال سکتے ہیں؟ اور دوسری صورت یہ جو بار بار بیان بدل رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور کبھی سخت کبھی نرم, تو کیا وہ واقعی ایک نئی جنگ یا ایک نئے حملے کا جواز پیدا کر رہے ہیں؟ جی, یہ آپ جس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں یہ ایک گلوبلی جتنے بھی مبصرین ہیں یا تھنک ٹینک جن کو ہم سنتے یا دیکھتے رہے, یہ انہی دو چیزوں پہ وہ بٹے ہوئے ہیں کہ کیا امریکہ واقعی سنسیئرلی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے, یا یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ تیاری کر کے ایک نیا ایڈونچر کریں گے. میں اس میں میرا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. وہ کیونکہ جو میکسیمم وہ کر سکتے تھے وہ کر چکے, اس کے بعد سوائے ٹیکٹیکل نیوکلیئر آپشن کے اور کوئی آپشن امریکہ کے پاس نہیں ہے, اور وہ آپشن وہ نہیں لینا چاہتے. اگر وہ فورسفلی اب یہاں سے یورینیم لے جا سکتے ہوتے تو وہ یہ کام کر چکے ہوتے, کیونکہ وہ ان کے لیے ایک وار ٹرافی. دیکھیے وہ اس وقت آپ ان کی ڈیسپریشن دیکھیے کہ آپ اس جنگ میں سے اپنے لیے نوشن آف وکٹری بلڈ کرنا امریکہ کی مجبوری ہے, ایران کی نہیں ہے. ایران اگر ابھی تک سروائیو کر رہا ہے, ایران اگر سروائیو کر رہا ہے تو اس کو یہ کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے, وہ ایک جو ہے نا شہادت کے جذبے سے سرشار قوم ہے. اس طرح کی چیزیں ان کو کوئی ان کے لیے اہم نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو ایکشنز ہیں they are speaking louder than their word.
فار پیپل ٹو ڈیسائڈ کہ ان کا جی کیا بالکل اس وقت اسٹیٹس ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذاتی طور پہ اپنے ڈومیسٹک جو ہے آڈینس کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اگلے الیکشن میں جو مڈ ٹرم الیکشن میں جانے کے لیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے کنٹری امریکہ بینگ سول سپر پاور، اپنے جو ان کی پریسٹیج ہے وہ جس طرح خراب ہو رہی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں. آپ کو میں تھوڑا سا وقت لوں، میں بتاؤں کہ انہوں نے ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا اپنے F-15 کے کرو کو ریکوری کے لیے. اب یہ جی ایک جی روٹین آپریشن ہے جو کہ جنگ میں ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایجیکشن ہوتی ہے اور وہاں پہ پریکٹیکلی پاسبل ہو تو آپ جا کے وہاں سے اپنے لوگوں کو ریسکیو کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس آپریشن کو بھی اتنی لائم لائٹ دی کہ اس کی پریس بریف کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئے، ان کے ساتھ خود ان کے آئے چیئرمین بالکل جوائنٹ چیف آف اسٹاف کھڑے تھے، ان کے ساتھ CIA کے ڈائریکٹر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری ڈیفنس تھے. اور یہ تمام حضرات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ایسی تعریفیں کر رہے تھے کہ اس کے اوپر اب آپ دیکھیے گا کہ ایک ہالی ووڈ میں آنے والے وقتوں میں کتنی فلمیں بن جائیں گی. حالانکہ اور آپ ایز اے بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی پریسٹیج کو قائم رکھنے کی یہ جنگ بن چکی ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز محمود ملک صاحب، منیر اکرم صاحب موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے خوش آمدید. گزشتہ رات سے اب تک امریکی صدر کے بیانات جتنی تیزی سے بدلے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ حالات مفاہمت کی بجائے تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا صورتحال ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے. سابق سفیر اشرف قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو اعتماد کا فقدان ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی MOU پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ آج یہ پچھلے 2 دن سے جو بات چیت چل رہی ہے، کبھی ایک کبھی دوسری بات ہو رہی ہے کہ اگریمنٹ ہوئی ہے، اگریمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے ہارموز جو ہے کھلا ہے یا بند ہے. لبنان جی کے بارے میں بھی متضاد باتیں آ رہی ہیں. تو ابھی یہ چیزیں سرٹن نہیں ہیں. ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چیف ڈیفنس فورس وہ گئے ہیں ایران اور گلف. تو کوشش تو جاری ہے ہماری طرف سے کہ میڈیشن ہو، اور دنیا جی بھی جی چاہ بالکل رہی ہے کہ بھئی کہ ٹاکس بحال ہو. لیکن افسوس، صد افسوس، یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس کے اوپر وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ اور کہتے ہیں. اور دراصل اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر اثر ہے، زیر کنٹرول ہے. کیونکہ افسوس، صد افسوس، اسرائیل کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں ان کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے ایما پہ وہ کام کر رہے ہیں. اچھا اشرف صاحب، ایک طرف امریکی صدر جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ سخت سے سخت بیان بھی دے رہے ہیں. اور جیسے کل رات تک تو ایسے لگ رہا تھا ماحول بس بن گیا ہے، اب مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ ہوگا. لیکن اس کے بعد جو امریکی صدر کے بیانات بھی آئے اور جس طرح ایران کی بندرگاہوں کو بلاک کرنے کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے اقدامات کیے گئے، کیا امریکی صدر اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جنگ انہوں نے ایران پر شروع کی ہے وہ جائز ہے؟ ایک تو خیر یہ ذہن، یہ بیمار ذہن ہے ان کا. اور یہ اور سب لوگ کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ بیمار ذہنیت کے مالک ہیں. اور یہ جو دماغ میں آ جائے کہہ جاتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے دباؤ میں آ گئے ہیں. ایک تو یہ یہودی پسند ہے، اس کے سن ان لا جو ہے وہ یہودی بالکل ہے، اور ویسے بھی یہ پرو اسرائیل بہت زیادہ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا کردار کچھ ایسا ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کے پاس ان کے بارے میں بہت سارے ایسے معلومات ہیں جس کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سب کو، دنیا بھر کو معلوم ہے کہ کیا کیا معلومات ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے. تو وہ بلیک میل بھی ہو رہا ہوگا.
تو اس کے اوپر اب باور نہیں کیا جا سکتا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اور لیکن چین، رشیا اور ایران یہ آپس میں انہوں نے اتنی وہ کیا مزاحمت کی ہے کہ جتنی حالانکہ امریکہ سپر پاور ہے اس کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملی ہے. اور یہ کمال کا جو پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے ہم سارے مسلمان جو ہیں سر بلند ہیں آج ایران کی وجہ سے. اور تو وہ کسی طرح شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ امریکہ کے مقابلے میں ایران چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی پشت بنائی تو چین کر رہا ہے اور رشیا، اور یہ بہت بڑی طاقتیں ہیں. اور آج کل چین نے پروو کر دیا کہ ٹیکنالوجی میں وہ امریکہ سے آگے نکل چکے ہیں کئی فیلڈز میں. تو وہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ پھر سے لڑائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے تو نہیں ہیں، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمارے جائیں گے اور ہم ڈیمیج ہوگا، اور ایران کے کافی تباہی میں ہوئی ہے وہاں، لیکن آپ سے ڈرتے ہم نہیں ہیں اور آپ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے اپنے مقاصد میں. آپ پھر سے فیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں کرے. ابھی امریکہ کو اس کا احساس ہے. امریکن نیوز بھی پڑھے تو وہ کوئی ٹرمپ کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو وہ پریزیڈنٹ ہیں اور کچھ لوگ 25th امینڈمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آدمی جو ہے بیمار ہو جائے، یعنی کہ اس قابل نہ رہے کہ وہ پریزیڈنٹ کا جو فرائض انجام دیں، تو کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن ابھی کچھ دور ہیں نومبر میں. فی الحال اس کی ریٹنگز جو ہیں بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی ڈاؤن ہیں، لیکن وہ تو ابھی نومبر کی بات ہے، تو ہم تو خیر مئی تک نہیں پہنچے. تو اب سوال یہ ہے کہ لڑائی بند ہوگی یا نہیں. اور اگر اسلام آباد کے ٹاکس جو ہیں سیکنڈ راؤنڈ یہ کب شروع ہوگا؟ ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے بہت کوشش ہوئی ہے اور ہمیں داد ہر طرف سے مل رہی ہے کہ آپ پاکستان، اور ٹرسٹ جو ہے ایران بھی کر رہا ہے ہم پہ اور امریکہ بھی کر رہا ہے اور روس، چین وغیرہ سارے وہ تو ہمارے دوست ہیں. تو ماشاءاللہ پاکستان نے اپنی طرف سے جو میڈیٹر کر سکتا ہے، جو فیسیلیٹیٹر کر سکتا ہے. اچھا اشرف صاحب، ابھی منیر اکرم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب صورتحال اس حد تک چلی جائے تو جو میڈیٹر ہے اس کی صورتحال بہت نازک ہو جاتی ہے، وہ بہت نازک صورتحال میں آ جاتا ہے، اس کو پھر اس معاملے سے میڈیشن سے نکل جانا چاہیے. تو کیا پاکستان کو واقعی میڈیشن سے نکل جانا چاہیے یا اس معاملے کو آگے تک لے کر جانا چاہیے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ نکلنا چاہیے، لیکن ان کی بات میں ایک وزن ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کے کافی امکان ہیں، تو پھر خاص طور یہ ٹرمپ بندہ جو ہے یہ پاکستان کو بآسانی میں اکیوز کر سکتا ہے کہ ہماری بات کو انہوں نے ٹھیک نہیں پہنچائی، یا جو ہم چاہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی اور کیا. وہ اس نے 1000 دفعہ یہ ثابت کر کے رکھ دیا کہ اس کی بات اگر نہیں بنتی یہ خود نہیں مانے گا کہ یہ میرا قصور تھا، یہ کسی اور کو ڈھونڈے گا. تو ایران کے اوپر تو کیا کہہ سکتے ہیں ایران. تو یہ اس کا رسک ضرور ہے. اور اگر منیر اکرم جیسا ہمارے ایکسپرٹ ہیں اور ان کے مقابلے کا ڈپلومیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں بہت وزن ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس کو گیو اپ کرتا، پھر کون ہے پاکستان کی جگہ جس پہ ایران کا اعتماد ہو، امریکہ کا بھی اعتماد ہو فی الحال، اور چین کا ہو اور روس کا بھی ہو. بہت کم ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا رول ادا کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اور کیونکہ قطر بھی ثالثی سے نکل چکا ہوا ہے اور اس نے بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا، تو یقیناً پھر پاکستان ہی ہے ابھی جو کہ میڈیشن کا کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا اشرف صاحب، ابھی جبکہ ایران کا یہ موقف آیا ہے کہ یورینیم ہماری سرزمین جتنا مقدس ہے، یہ بہت بڑا بیان ہے کہ آپ یورینیم کو اپنی سوورینٹی سے جوڑے ہیں، اور یہ سمجھوتے کی راہ میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایک رکاوٹ بھی ہے. تو اب اس طرح کے معاملے کے بعد کیا واپسی کا کوئی راستہ بچتا ہے ایران کے پاس؟ وہ ایران کا موقف بالکل صحیح ہے. ایران کا موقف غلط تو نہیں ہے. وہ JCPOA جو ان کا وہ اگریمنٹ تھا اس کے مطابق ایران کو انریچمنٹ کا بالکل حق ملا ہوا تھا اپ ٹو 3.67%. اچھا، جب امریکہ نے اس کو یعنی کہ کینسل کیا اور اس سے وہ خود نکلا ایز اے یونیلیٹرل ایلیگل ایکٹ، تو اس کے بعد ایران نے کہا اب تو آپ نکلے ہیں JCPOA اور JCPOA نے یہ
प्रूव किया था कि ईरान बिल्कुल बम बनाने के बिल्कुल वो हक में नहीं है और नहीं बना रहा है। एक तो वो इमाम खुमैनी का वो एक फतवा भी था, और फिर JCPOA जो है उसमें तो कोई बम 3% पे तो नहीं बात, वो यूरेनियम बम तो नहीं बनता है एटम बम, वो तो उसको 90% प्लस होना पड़ता है। तो वो जब जी, और उसके अलावा इमाम खुमैनी का एक फतवा भी था कि इस्लाम के खिलाफ है एटम बम बनाना, क्योंकि ये तमाम इंसानियत के लिए एक खतरनाक चीज़ है, तो ये इस्लाम के तकाज़ों के खिलाफ है। लेकिन अगर ईरान की वजूद को कोई ऐसा खतरा दरपेश हो तो फिर आप सोचें क्या आपको करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा ये गुंजाइश रखी। तो अब ये है कि जब अमेरिका निकला JCPOA से, तो ईरान ने कहा अब तो आप निकल चुके हैं वहां से, तो इसका ये मतलब है कि आपकी नीयत गलत है, तो हम भी उस पाबंदी से अभी आज़ाद हो गए। तो उन्होंने 3% से लेके 60% तक किया, और 60% भी बम बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए 90% प्लस है। लेकिन वो तैयारी में थे क्योंकि वो पता था कि अमेरिका की नीयत, और खासतौर अमेरिका के पीछे जो इसराइल है, और इसराइल का जो न्यूक्लियर प्लान है वो सरासर इलीगल है, सरासर इलीगल है। उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही उसकी, बल्कि अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर उसकी मदद की वो बनाने में, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ हर लिहाज से। तो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अब हमारे पास जो यूरेनियम है वो आपकी वजह से हमें बनाना पड़ा है, लेकिन हम तो बम बनाने के बिल्कुल शौकीन नहीं है और ना ही करेंगे। लेकिन आपको क्यों हम दें यूरेनियम एनरिचमेंट, कोई उसकी जरूरत नहीं है, हम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप हम पे वार करेंगे वगैरह तो हमें ये ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा, और खुला होने के लिए 60% अगर आपके पास हो तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आप 90% जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है 3% पर रहेंगे तो फिर देर लगेगी, बहुत देर लगेगी वो 90% जाने में, क्योंकि बिटवीन 3% और 60% वो शेंट्री फ्यूजेस वगैरह हैं। वो सारा टेक्निकल चीज़ है जो मेरे इल्म से भी ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल आदमी नहीं हो, लेकिन ये है सूरत हाल। तो हर लिहाज से अमेरिका का मौक़िफ़ सिर्फ सीना जोरी पे है और किसी चीज़ पे नहीं है। सीना जोरी और इसराइल के सामने झुकना, ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये चीज़ तो दुनिया के सामने भी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जंग अमेरिका से ज़्यादा इसराइल की है, और इसलिए अमेरिका ये जंग लड़ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ काजी साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।